किताब का नाम सूफी की दुनिया, मुसन्नफ जोस्टन गार्डर, तर्जुमा शाहिद हमीद। बाब नंबर 9, अफलातून। रूह की ममलकत में वापस जाने की आरज़ू। अगले रोज़ सूफी की सुबह सवेरे ही आंख खुल गई। वो कदरे हड़बड़ा गई। उसने क्लाक पर नज़र डाली। वक़्त 5 से कुछ ही ऊपर था, लेकिन वो पूरी तरह बेदार हो चुकी थी और वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। वो अपने पूरे कपड़े क्यों पहने हुए है, फिर उसे सब कुछ याद आ गया। वो स्टूल पर चढ़ गई और उसने अलमारी के ऊपर के खाने के अंदर देखा। हाँ, वहाँ अकबी हिस्से में वीडियो कैसेट पड़ी थी। तो ये ख्वाब नहीं था, बिल्कुल नहीं, कम अज़ कम सारे का सारा नहीं। लेकिन सुकरात और अफलातून से उसकी हकीकतन मुलाकात नहीं हुई होगी। खैर, फिक्र नहीं, उसमें उसके मुतल्लिक मज़ीद सोचने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शायद उसकी अम्मी ठीक ही कहती थी, शायद आजकल उसकी अकल ठिकाने नहीं रही थी। बहरहाल अब उसे दोबारा नींद नहीं आ सकती थी। शायद उसे नीचे अपने खुफिया ठिकाने जाना और देखना चाहिए कि कुत्ता कोई और ख़त तो नहीं छोड़ गया। वो दबे पाँव जीने से नीचे उतरी। उसने जॉगिंग शू पहने और बाहर निकल गई। बाग में हैरत अंगेज़ तौर पर हर चीज़ साकन और साफ दिखाई दे रही थी। परिंदे इतने ज़ोर ज़ोर से चहचहा रहे थे कि सूफी के लिए हंसी रोकना मुश्किल हो गया। घास पर सुबह की शबनम बलोरी बूंदों की मानंद चमक रही थी। एक बार वो फिर दुनिया के नाकाबिले बयान अजायब देखकर दंग रह गई। पुरानी बाड़ के अंदर भी अच्छी खासी नमी थी। सूफी को फ़लसफ़े का कोई नया ख़त नज़र ना आया, ताहम उसने एक अच्छी खासी मोटी जड़ को जाड़ा पूंछा और उसके ऊपर बैठ गई। उसे याद आया कि वीडियो कैसेट के अफलातून ने उसे हल करने के लिए चंद सवाल दिए थे। पहला सवाल ये था कि कोई बेकर बिल्कुल एक जैसे 50 बिस्कुट कैसे बना सकता है। सूफी को उसके मुतल्लिक बहुत एहतियात से सोचना पड़ा, क्योंकि साफ जाहिर था कि जवाब इतना आसान नहीं होगा। जब उसकी अम्मी कभी कभार बिस्कुट बनाती थी, वो सब के सब बिल्कुल एक जैसे नहीं होते थे, लेकिन वो पेस्ट्रियाँ और बिस्कुट बनाने की इतनी माहिर भी तो नहीं थी। बाज़ औक़ात तो बावर्ची खाने में कुछ इस किस्म का सामान दिखाई देता है जैसे वहाँ किसी ने बम दे मारा हो। लेकिन बेकर की दुकान से वो जो बिस्कुट ख़रीदा करती थी, वो भी तो कभी हूबहू एक जैसे नहीं होते थे। हर बिस्कुट यूँ दिखाई देता था जैसे बेकर ने उसकी दूसरों से अलहदा शक्ल बनाई हो। तब सूफी के चेहरे पर इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट बिखर गई। उसे याद आया कि एक मरतबा जिस रोज़ उसकी अम्मी क्रिसमस के बिस्कुट बनाने में मसरूफ़ थी, वो और उसका अब्बा शॉपिंग करने बाज़ार चले गए थे। जब वो वापस आए, बावर्ची खाने की मेज़ पर आदमियों की शक्ल के बिस्कुटों का एक, जिनमें अदरक की आमेज़श की गई थी, ढेर लगा हुआ था। अगरचे वो सारे के सारे बेऐब तो नहीं थे, लेकिन एक लिहाज से वो सभी एक जैसे थे। उसकी वजह क्या थी? साफ ज़ाहिर है उसकी अम्मी ने उन्हें बनाने के लिए एक ही सांचा इस्तेमाल किया था। वो ये वाक़या याद करने पर इतना खुश हुई कि उसने अपने मुतल्लिक़ ये फ़ैसला सादर कर दिया कि उसने मैदान मार लिया है और पहला सवाल हल कर लिया है। अगर बेकर बिल्कुल एक जैसे 50 बिस्कुट बनाता है, वो इन सब के लिए एक ही सांचा इस्तेमाल करता होगा। मामला ख़त्म, मज़ीद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही नहीं। उसके बाद वीडियो के अफलातून ने कैमरे में झांका और पूछा था कि तमाम घोड़े एक जैसे क्यों होते हैं। लेकिन वो सब के सब हूबहू एक जैसे तो बिल्कुल नहीं होते। उसके बरक्स सूफी का ख्याल था कि जिस तरह दो इंसानों की शक्ल एक जैसी नहीं होती, दो घोड़ों की भी नहीं होती। वो मामला यहीं ख़त्म करना चाहती थी कि उसे याद आया कि उसने बिस्कुटों के बारे में क्या सोचा था। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो हूबहू किसी भी दूसरी जैसा हो। बाज़ दूसरों की निस्बत कदरे ज़्यादा फरबा थे और बाज़ शिकस्ता थे, लेकिन उसके बावजूद हर शख्स साफ देख सकता था कि वो एक लिहाज से बिल्कुल एक जैसे हैं। दरअसल अफलातून जो कुछ पूछ रहा था वो शायद ये था, घोड़ा हमेशा घोड़ा ही क्यों होता है? वो मसलन घोड़े और खंजीर के माबैन कोई चीज़ क्यों नहीं होता? उसकी वजह यह है कि बेशक बाज़ घोड़े बालू की तरह भूरे और बाज़ भेड़ की तरह सफ़ेद होते हैं, उसके बावजूद सब घोड़ों में कोई चीज़ मुश्तरक होती है। मसलन सूफी ने अभी तक एक भी ऐसा घोड़ा नहीं देखा था जिसकी 6 या 8 टांगें हों। लेकिन यकीनन अफलातून ये तो बिल्कुल नहीं समझता होगा कि सब घोड़े इसलिए एक जैसे होते हैं क्योंकि वो एक ही सांचे से निकले होते हैं। उसके बाद अफलातून ने वाक़या मुश्किल सवाल पूछा था, क्या इंसान में गैर फ़ानी रूह होती है? ये एक ऐसा सवाल था जिसके मुतल्लिक़ सूफी का ख्याल था कि वो उसका जवाब देने की अहल नहीं। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि मुर्दों को दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, यूँ उनका मुस्तकबिल ख़त्म हो जाता है। अगर इंसान में गैर फ़ानी रूह मौजूद होती है, फिर ये मानना पड़ेगा कि इंसान दो मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक तो उसका जिस्म हुआ जो चंद साल गुजरने के बाद घुस जाता है, और दूसरी रूह हुई जो ये नहीं देखती कि जिस्म पर क्या बीत रहा है या बीत चुका है।
بالکل آزادانہ مصروف عمل رہتی ہے۔ اس کی دادی نے ایک مرتبہ اسے بتایا تھا، یہ میرا صرف جسم ہے جو بوڑھا ہوا ہے، ورنہ میں اپنے باطن میں تو ہمیشہ اپنے آپ کو نوخیز دوشیزہ سمجھتی رہی۔ نوجوان دوشیزہ کے تصور نے اس کی توجہ آخری سوال کی طرف مبذول کرا دی، کیا مرد اور خواتین مساوی طور پر سمجھدار اور عقل مند ہوتے ہیں؟ وہ اس کے متعلق کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ سوال کے جواب کا انحصار اس بات پر تھا کہ افلاطون کی سمجھدار اور عقل مند سے مراد کیا ہے۔ فلسفی نے سقراط کے متعلق جو کچھ کہا تھا اس کی ایک بات اسے یاد آ گئی۔ سقراط نے کہا تھا، ہر شخص فلسفانہ صداقتیں سمجھ سکتا ہے بشرطے کہ وہ اپنی عقل سلیم استعمال کرے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ غلام میں اتنی ہی عقل سلیم ہوتی ہے جتنی کسی اونچے طبقے کے آدمی میں۔ صوفی کو یقین تھا کہ اس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ عورتیں بھی اسی عقل سلیم کی مالک ہوتی ہیں جس کی ایک مرد۔ جب وہ وہاں بیٹھی سوچ رہی تھی، اچانک باڑ میں سرسراہٹ ہونے لگی اور اسٹیم انجن کی طرح کسی چیز کے ہانپنے اور سیٹیاں بجانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اگلے ہی لمحے سنہری بالوں والا کتا خفیہ ٹھکانے میں گھس آیا۔ اس کے منہ میں بڑا لفافہ تھا۔ ہرمز، صوفی نے چلا کر کہا، گرا دو گرا دو۔ ہرمز نے لفافہ صوفی کی گود میں گرا دیا اور صوفی نے کتے کے سر پر تھپکی دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہرمز، تم بہت اچھے ہو، اس نے کہا۔ کتا نیچے لیٹ گیا اور اس نے صوفی کو اپنا سر تھپکنے دیا، لیکن 2 منٹ بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جس طرح آیا تھا اسی طرح باڑ میں دھکے مارتا واپس چلا گیا۔ صوفی خاکی لفافہ ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ جھاڑیوں کے گھنے جھنڈ میں سے رینگتی باغ سے باہر نکلی اور جنگل کی طرف چلنے لگی۔ ہرمز پہلے ہی جنگل کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ وہ بھاگا جا رہا تھا اور صوفی چند گز پیچھے اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ 2 مرتبہ کتے نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور گھرایا، لیکن صوفی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس مرتبہ وہ فلسفی کا پتہ معلوم کرنے کا تہیہ کر چکی تھی، خواہ اس مقصد کے لیے اسے ایتھنز تک ہی کیوں نہ بھاگنا پڑے۔ کتا پہلے ہی خاصا تیز بھاگتا جا رہا تھا، لیکن اب اس نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی۔ وہ اچانک کسی تنگ پگڈنڈی کی طرف مڑ گیا۔ صوفی بھی اپنی دھن کی پکی تھی، اس نے تعاقب جاری رکھا، لیکن چند منٹ بعد وہ رکا، واپس مڑا اور کسی چوکیدار کتے کی طرح بھونکنے لگا۔ صوفی اب بھی باز نہ آئی اور موقع سے فائدہ اٹھا کر دونوں کے مابین فاصلہ تنگ کرنے لگی۔ کتا واپس مڑا اور اس مرتبہ وہ برق رفتاری سے بھاگنے لگا۔ صوفی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے کبھی پکڑ نہیں پائے گی۔ وہ کچھ دیر جو طوالت میں غیر مختمم معلوم ہو رہی تھی ساکن کھڑی رہی اور کتے کی آواز سنتی رہی جو دور سے دور تر ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کامل سکوت چھا گیا۔ پھر وہ جنگل میں کسی جگہ ایک درخت کے ٹھنڈ پر بیٹھ گئی۔ خاکی لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے لفافہ کھولا، متعدد ٹائپ شدہ کاغذات نکالے اور پڑھنے لگی۔ افلاطون کی اکیڈمی۔ صوفی، ہم نے چند گھڑیاں اکٹھے گزاری۔ میں ان کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا مطلب ان گھڑیوں سے ہے جو ہم نے ایتھنز میں گزاری تھی۔ چنانچہ اب کم از کم اتنا تو ہوا ہے کہ میں نے اپنا تعارف کرا دیا ہے، اور چونکہ میں افلاطون کا تعارف بھی کرا چکا ہوں، ہم مزید کسی کھیکھڑ کے بغیر اپنا درس شروع کر سکتے ہیں۔ جب سقراط نے زہر کا پیالہ پیا تھا، افلاطون کی عمر 29 سال تھی۔ وہ کچھ مدت سقراط کا شاگرد رہ چکا تھا اور اس نے سقراط کے مقدمے کی کارروائی بڑے قریب سے دیکھی تھی۔ اس حقیقت نے کہ ایتھنز اپنے شریف ترین شہری کو موت کی سزا سنا سکتا تھا اس کے ذہن پر انتہائی گہرے نقوش ثبت کیے تھے۔ اس نے اس کی تمام فلسفانہ تگ و دو کو بالکل نئے راستے پر ڈال دیا۔ افلاطون کے نزدیک سقراط اس کشمکش کی نمایاں مثال تھا جو کسی سچے یا مثالی معاشرے اور اس معاشرے کے مابین پائی جاتی ہے جو کہ وہ در حقیقت ہوتا ہے۔ فلسفی کی حیثیت سے افلاطون نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے سقراط کے جواب دعویٰ یا صفائی کی بصورت کتاب تشہیر کر دی۔ لاریب، تمہیں یاد ہوگا کہ سقراط نے خود کبھی کوئی چیز تحریر نہیں کی تھی، حالانکہ اس کے بہت سے پیش رو یہ کام کرتے رہے تھے۔ دقت یہ ہے کہ ان کے تحریری مواد کا صرف حقیر حصہ زمانے کی دستبرد سے بچا ہے، لیکن جہاں تک افلاطون کا تعلق ہے ہمیں یقین ہے کہ اس کی تمام بڑی تصانیف محفوظ رہ گئی ہیں۔ سقراط کے جواب دعویٰ کے علاوہ افلاطون نے ایک خطوط کا مجموعہ اور لگ بھگ 25 فلسفانہ مکالمات رقم کیے تھے۔ یہ کہ اس کی یہ تصانیف آج بھی موجود ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ افلاطون نے ایتھنز سے کچھ ہی دور درختوں کے جھنڈ میں اپنے فلسفے کا اسکول کھول لیا تھا۔ اس نے اس کا نام یونان کے ایک افسانوی ہیرو اکادیموس کے نام پر رکھا تھا۔ چنانچہ یہ اسکول اکادمی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تب سے اب تک دنیا کے کونے کونے میں ہزاروں اکادمیاں قائم ہو چکی ہیں۔ آج بھی ہم اکیڈمیز اور اکادمیز سبجیکٹس کا ذکر کرتے ہیں۔
افلاطون کی اکادمی میں جو مضامین پڑھائے جاتے تھے وہ فلسفہ، ریاضی اور جسمانی تعلیم تھے، حالانکہ پڑھائی کو بمشکل صحیح لفظ قرار دیا جا سکتا ہے جو شیلی اور تیز ترار گفتگویں اور مکالمے افلاطون کی اکادمی کا اہم ترین خصوصیات گردانی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ محض اتفاق نہیں کہ افلاطون کی تحریروں نے مکالموں کی صورت اختیار کر لی، دائمی طور پر صحیح، دائمی طور پر خوبصورت اور دائمی طور پر اچھی۔ میں نے اس نصاب کے آغاز پر کہا تھا کہ یہ پوچھنا کہ کسی خاص فلسفی کا پروجیکٹ کیا تھا اچھی بات ہوتا ہے، چنانچہ اب میں پوچھتا ہوں افلاطون کا واسطہ کن مسائل سے تھا؟ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افلاطون کا واسطہ اس تعلق سے تھا جو ایک طرف اس چیز کے جو ابدی اور غیر تغیر پذیر ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کے جو کہ بہتی ہے، مابین ہوتا ہے۔ یہ بالکل وہی مسئلہ ہے جو قبل از سقراط فلسفیوں کو پیش آیا تھا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سوفسطائیوں اور سقراط نے کس طرح اپنی توجہ کا رخ فلسفہ فطرت کے سوالوں سے انسان اور معاشرے سے متعلق مسائل کی طرف پھیر دیا تھا۔ تاہم ایک مفہوم میں سقراط اور سوفسطائی بھی ابدی اور غیر تغیر پذیر اور بہتے ہوئے کے مابین تعلق میں منہمک رہے۔ اس مسئلے کا انسان کی اخلاقی اقدار اور معاشرے کے آدرشوں یا نیکی کے تصورات سے جو تعلق ہے، انہیں اس میں دلچسپی تھی۔ مختصراً سوفسطائیوں کا خیال تھا کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، اس کا ادراک ہر شہری، ہر صورت اور ہر نسل اپنے اپنے انداز سے کرتی ہے، اور یوں ان کے تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ صحیح اور غلط ایک ایسی چیز ہے جو بہتی ہے۔ سقراط کے لیے یہ بات سراسر ناقابل قبول تھی۔ اس کا عقیدہ تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کے متعلق ابدی اور متعلق ضوابط موجود ہیں۔ اپنی عقل سلیم استعمال کر کے ہم سب ان غیر تغیر پذیر معیاروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ عقل انسانی در حقیقت ابدی اور غیر تغیر پذیر ہے۔ صوفی سمجھ رہی ہونا پھر افلاطون منظر عام پر نمودار ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ان دونوں باتوں سے ہے کہ فطرت میں ابدی اور غیر تغیر پذیر کیا ہے، اور اخلاقی اقدار اور معاشرے کے معاملے میں ابدی اور غیر تغیر پذیر کیا ہے۔ افلاطون کے نزدیک یہ دونوں مسائل دراصل ایک ہی ہیں۔ اس نے ایک ایسی حقیقت گرفت میں لینے کی کوشش کی جو ابدی اور غیر تغیر پذیر ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ صحیح بالکل یہی چیز ہے جس کے لیے ہمیں فلسفیوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہمیں کسی ملکہ حسن کے انتخاب یا ٹماٹروں کا بھاؤ چکانے کے لیے ان کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے غیر مقبول ہوتے ہیں۔ فلسفی انتہائی وقتی دلچسپی کے مسائل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کی بجائے وہ لوگوں کی توجہ ان چیزوں کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کرتے ہیں جو دائمی طور پر صحیح، دائمی طور پر خوبصورت اور دائمی طور پر اچھی ہوتی ہیں۔ یوں ہمیں افلاطون کے فلسفیانہ پروجیکٹ کے کم از کم خاکے کی جھلک نظر آنے لگتی ہے۔ ہم ایک غیر معمولی دماغ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دماغ جس نے یورپ کے بعد کے فلسفے پر گہرا اثر ڈالنا تھا۔ امثال کی دنیا۔ ایمپیدوکلس اور دیموکریٹوس دونوں نے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اگرچہ دنیا فطرت میں ہر چیز بہتی ہے، تاہم کوئی نہ کوئی چیز، چار جڑیں یا ایٹم ایسی لازماً ہونا چاہیے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ افلاطون اس بیان سے متفق تو تھا، لیکن بالکل ہی مختلف طریقے سے۔ افلاطون کا ایقان تھا کہ ہر وہ چیز جسے چھوا جا سکتا ہے یا جس کا دوسرے حواس سے ادراک کیا جا سکتا ہے، بہتی ہے۔ چنانچہ ایسے کوئی ماوے سبسٹانسز نہیں جو حل نہ ہو سکتے ہوں۔ بلا رو رایت ہر وہ چیز جس کا تعلق مادی دنیا سے ہے، ایسے مواد سے بنی ہے جس کی وقت کے ساتھ شکست و ریخت ہوتی رہتی ہے اور جو انجام کار نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر چیز ایک ایسے سانچے یا شکل کے مطابق بنی ہوتی ہے جو وقت کی قید سے آزاد اور یوں ابدی اور غیر تغیر پذیر ہوتی ہے۔ سمجھی؟ نہیں، تم نہیں سمجھی۔ صوفی: گھوڑے ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ تم غالباً سمجھتی ہو کہ سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن تمام گھوڑوں میں کوئی چیز مشترک ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز جو ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم ان کی گھوڑوں کی حیثیت سے شناخت کر سکیں۔ فطری طور پر کوئی خاص گھوڑا بہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ معمر اور لنگڑا ہو اور یہ وقت کے ساتھ مر جائے گا، لیکن گھوڑے کی شکل ابدی اور غیر تغیر پذیر ہوتی ہے۔ جو چیز ابدی اور غیر تغیر پذیر ہے، افلاطون کے نزدیک وہ اس طرح طبعی بنیادی ماوا نہیں جس طرح کہ وہ ایمپیدوکلس اور دیموکریٹوس کے نزدیک تھی۔
افلاطون سمجھتا تھا کہ ایسے ابدی اور غیر تغیر پذیر نظائر یا نمونے موجود ہیں جن کے مطابق تمام اشیاء کی ساخت عمل میں آتی ہے۔ یہ نمونے اپنی نوعیت یا فطرت کے اعتبار سے روحانی اور تجریدی ہیں۔ میں ذرا اس کی اس طرح وضاحت کرتا ہوں۔ قبل از سقراط فلسفیوں نے یہ فرض کیے بغیر کہ ہر چیز فی الواقعہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، فطرت میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں ان کی اچھی خاصی معقول توجیہ پیش کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ قدرت کا جو دوریہ یعنی سائیکل چلتا ہے اس کے دوران میں اشیاء تو بنتی اور ختم ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان اشیاء میں بعض ایسے ابدی اور غیر تغیر پذیر صغیر ترین عناصر ہوتے ہیں جو ضائع نہیں ہوتے بلکہ اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں۔ صوفی یہاں تک تو بات ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن ان کے پاس اس بات کی کوئی معقول توجیہ نہیں تھی کہ یہ صغیر ترین عناصر جو کسی زمانے میں کسی گھوڑے کی ساخت میں بالکل اسی طرح استعمال ہوئے تھے جس طرح کے مکان کی تعمیر میں اینٹیں استعمال ہوتی ہیں، کس طرح گھومتے پھرتے 400-500 سال بعد اچانک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بالکل نیا گھوڑا تشکیل دے دیتے ہیں۔ افلاطون نے جو نقطہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ اگر دیموکریٹوس کے ایٹم اسی طرح اکٹھے ہوتے اور گھوڑے تشکیل کرتے رہتے ہیں، وہ ہاتھی نما مگرمچھ یا مگرمچھ نما ہاتھی کیوں تشکیل نہیں دیتے؟ اسی ایک چیز نے اس کے سارے فلسفیانہ غور و فکر کو مہمیز دی۔ جو کچھ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر تو تم اسے پہلے ہی سمجھ گئی ہو پھر تم اگلا پیرا آسانی سے چھوڑ سکتی ہو، بصورت دے کر میں مزید وضاحت کیے دیتا ہوں۔ تمہارے پاس لیگو کا ڈبہ ہے اور تم لیگو گھوڑا بناتی ہو، پھر تم اسے ادھیڑ دیتی ہو اور گوٹیں دوبارہ ڈبے میں رکھ دیتی ہو۔ اب اگر تم یہ توقع کرو کہ تم محض ڈبے کو زور زور سے جھٹکے دے کر نیا گھوڑا بنا لو گی تو تمہاری توقع پوری نہیں ہوگی۔ لیگو کی گوٹیں کیسے اپنی مرضی سے ایک دوسرے کو تلاش کر سکتی ہیں اور نئے گھوڑے میں تبدیل ہو سکتی ہیں؟ نہیں، صوفی تمہیں نیا گھوڑا خود بنانا ہوگا، اور یہ کام جو تم کر سکتی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑا جس طرح نظر آتا ہے اس کی واضح تصویر تمہارے ذہن میں موجود ہے۔ لیگو گھوڑا ایک ایسے نمونے کے مطابق بنایا جاتا ہے جو گھوڑا خواہ کتنی بار بنایا جائے تبدیل نہیں ہوتا۔ تم نے بالکل ایک جیسے بسکٹوں کے معاملے میں کیا کیا تھا؟ آئے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تم اچانک بیرونی خلا سے ٹپک پڑتی ہو اور اس سے پہلے تم نے کسی بیکر کو کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ تم اتفاق سے کسی جی للچانے والی بیکری میں داخل ہو جاتی ہو اور وہاں تمہیں کسی شیلف پر انسانی شکلوں کے بالکل ایک جیسے 50 بسکٹ جن میں ادرک کی آمیزش ہوتی ہے نظر آ جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں تعجب ہوا ہوگا کہ یہ سب کے سب بالکل ایک جیسے کیسے ہو گئے۔ عین ممکن ہے ان میں سے کسی کا بازو غائب ہو، دوسرے کے سر کا کچھ حصہ ٹوٹ چکا ہو یا تیسرے کے پیٹ پر مضحکہ خیز ابھار بن گیا ہو، لیکن پوری توجہ سے غور و فکر کرنے کے بعد تم بہرحال اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گی کہ ان انسان نما ادرک ملے بسکٹوں میں کوئی نہ کوئی چیز مشترک ہے، اگرچہ ان میں سے ایک بھی بے عیب نہیں۔ تمہارے ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ غالباً ان سب کا ماخذ مشترک ہے۔ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمام بسکٹ ایک ہی سانچے میں بنائے گئے ہیں، اور صوفی مزید بات یہ ہے کہ اب تمہیں اس سانچے کو دیکھنے کی ناقابل مزاحمت خواہش اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، ان بے ڈنگی نقلوں کے مقابلے میں سانچہ فی نفسہ کاملہ، بے عیب اور ایک لحاظ سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ اگر تم نے یہ مسئلہ خود حل کر لیا تھا تو تم نے اس کا فلسفانہ حل عین مین اسی طرح دریافت کر لیا تھا جس طرح افلاطون نے کیا تھا۔ اکثر فلسفیوں کی طرح وہ بھی بیرونی خلا سے ٹپکا تھا۔ وہ خرگوش کی پوستین کے بالوں کی بالکل آخری نوک پر کھڑا تھا۔ اسے جس انداز سے تمام قدرتی مظاہر ایک جیسے نظر آئے انہیں دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا، اور اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ ہمیں اپنے گرد و پیش جو چیز بھی نظر آتی ہے اس کے عقب میں اشکال کی ایک محدود تعداد موجود ہوتی ہے۔ ہر گھوڑے، خنزیر یا انسان کے پیچھے مثالی گھوڑا، آئیڈیا ہارس، مثالی خنزیر یا مثالی انسان ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بیکری میں، جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، انسان نما بسکٹ، گھوڑے نما بسکٹ یا خنزیر نما بسکٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر اچھی بیکری میں جو اپنی قدر کرانا جانتی ہے ایک سے زیادہ سانچے ہوتے ہیں، لیکن ادرک ملے بسکٹ کی ہر قسم کے لیے ایک ہی سانچہ کافی ہوتا ہے۔ افلاطون اس نتیجے پر پہنچا کہ باقی دنیا کے عقب میں لازماً کوئی حقیقت ہوگی۔ وہ اس حقیقت کو دنیا امثال، ورلڈ آف آئیڈیاز کہتا تھا۔ اسی دنیا میں ان تمام مظاہر کے جو فطرت میں ہمیں نظر آتے ہیں ابدی اور غیر تغیر پذیر نمونے موجود ہیں۔ اس غیر معمولی نظریے کو افلاطون کا نظریہ امثال، تھیوری آف آئیڈیاز کہا جاتا ہے۔
صحیح علم۔ ڈیئر صوفی، مجھے یقین ہے کہ تم میری باتیں سمجھ رہی ہوگی، لیکن تم شاید سوچ رہی ہوگی کہ آیا افلاطون واقعہ سنجیدہ تھا؟ کیا اسے واقعہ یقین تھا کہ اس قسم کی شکلیں حقیقتاً کسی بالکل ہی مختلف اصلی دنیا میں موجود ہیں؟ وہ غالباً اپنی ساری زندگی اسی طریقے سے لفظی معنوں میں اس پر یقین نہیں کرتا رہا، لیکن اس کے بعض مکالمات سے یہی مترہش ہوتا ہے کہ اس کا یقیناً یہی مدعا تھا کہ اسے اسی انداز سے سمجھا جائے۔ آؤ ہم اس کے سلسلہ خیالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، فلسفی کسی ایسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جو ابدی اور تغیر نہ آشنا ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص صابن کے کسی خاص بلبلے کی موجودگی پر فلسفیانہ مقالہ تحریر کرتا ہے تو اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بلبلے کے پھٹنے سے پہلے آدمی کو اتنا وقت ملے گا ہی نہیں کہ وہ اس کا گہرائی سے مطالعہ کر سکے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے متعلق مقالہ قلم بند کرتا ہے جسے کبھی کسی نے دیکھا ہی نہ ہو اور جو محض 5 سیکنڈ زندہ رہتی ہے، بازار میں اس کا کوئی خریدار ملنا دشوار ہے۔ افلاطون کا ایقان تھا کہ ہمیں اپنے گرد و پیش جو چیز بھی نظر آتی ہے یا جسے ہم چھو سکتے ہیں، اسے صابن کے بلبلے سے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ حواس کی دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں ان میں سے ایک کو بھی دوام حاصل نہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہر انسان اور حیوان جلد یا بدیر مر جائے گا اور گل سڑ جائے گا۔ یہی نہیں، سنگ مرمر کی سل بھی بتدریج تبدیل ہوتی رہتی اور بالآخر شکست و ریخت کا شکار ہو جاتی ہے۔ صوفی ایکروپولس کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ ہے تو شرمناک بات، لیکن کیا کیا جائے، ہوتا یہی ہے۔ افلاطون کا نقطہ یہ ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کا سچا علم حاصل نہیں کر سکتے جو مسلسل تبدیلی کے عمل سے دوچار رہتی ہو۔ ہم ان اشیاء کے بارے میں جن کا تعلق حواس کی دنیا سے ہے، جو حواس کی مدد سے معلوم کی جا سکتی ہیں، صرف آراء قائم کر سکتے ہیں۔ ہم صرف ان اشیاء کا سچا علم حاصل کر سکتے ہیں جن کی تفہیم ہم اپنی عقل کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ خیر صوفی، میں اس کی تشریح ذرا زیادہ واضح انداز سے کرتا ہوں۔ بیکنگ کے تمام مراحل میں سے گزرنے کے بعد بھی انسان نما بسکٹ اتنا غیر متوازن ہو سکتا ہے، یہ ایک طرف سے بھاری اور دوسری طرف سے ہلکا ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا۔ لیکن 1 درجن انسان نما بسکٹ دیکھنے کے بعد جنہیں کامیابی سے بنایا جا سکا تھا، مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ بسکٹوں کا سانچہ کس قسم کا تھا۔ اگرچہ میں نے اس سانچے کو کبھی نہیں دیکھا ہوتا، میں اس کے متعلق کیا سرائی کر سکتا ہوں۔ سانچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی شاید سود مند ثابت نہ ہو، کیونکہ ہم ہمیشہ اپنے حواس گواہی پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ بصارت کی صلاحیت ہر شخص میں مختلف ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو کچھ ہماری عقل بتاتی ہے ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب ایک ہی جیسے ہوتی ہے۔ اگر تم 30 دوسرے طالب علموں کے ساتھ کلاس میں بیٹھی ہو اور استاد کلاس سے پوچھتا ہے کہ دھنک کا خوبصورت ترین رنگ کون سا ہے، اسے غالباً بے شمار مختلف جواب ملیں گے۔ لیکن اگر وہ یہ سوال پوچھے 8 ضرب 3 کا حاصل کیا ہے، ساری کلاس ایک ہی جواب، امید تو یہی ہے، دے گی، کیونکہ اب عقل بول رہی ہے، اور عقل ایک لحاظ سے میرا خیال ہے یا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بالکل متضاد ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقل ابدی اور آفاقی ہے، کیونکہ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ محض ابدی اور آفاقی حالتوں کا اظہار کرتی ہے۔ افلاطون کو ریاضی بہت توجہ گیر معلوم ہوئی، کیونکہ ریاضی کی حالتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ وہ حالتیں ہیں جن کے متعلق ہم صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک مثال پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ فرض کرو تمہیں جنگل میں چیڑ کی کوئی گٹولی ملتی ہے۔ شاید تم کہتی ہو، میرا خیال ہے یہ بالکل گول نظر آتی ہے، جبکہ جو آننا کا اصرار ہے کہ یہ ایک طرف سے قدرے چپٹی ہے۔ اب تم دونوں کی آپس میں بحث شروع ہو جاتی ہے، لیکن تمہیں کسی ایسی چیز کا جس کا ادراک تم اپنی آنکھوں سے کرتی ہو صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس تم کامل تیقن سے کہہ سکتی ہو کہ دائرے میں زاویوں کا مجموعہ 360 درجے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں تم کسی مثالی دائرے کا ذکر کر رہی ہوگی جو ممکن ہے کہ اس طبعی دنیا میں موجود نہ ہو، لیکن جسے تم اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتی ہو۔ تم باورچی خانے کی میز پر رکھے کسی خاص بسکٹ سے نہیں، بلکہ انسان نما بسکٹوں کے پوشیدہ سانچے سے نپٹ رہی ہو۔ قصہ مختصر، ہم جن چیزوں کا ادراک اپنے حواس سے کرتے ہیں ان کا غیر صحیح تصور ہی ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے، مگر جن اشیاء کو ہم اپنی عقل کی مدد سے سمجھتے ہیں ان کا ہم صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں۔
کسی تکون میں زاویوں کا مجموعہ تاابد 180 درجے ہی رہے گا، اور اسی طرح مثالی گھوڑا ہمیشہ 4 ٹانگوں پر چلتا رہے گا، خواہ ہمارے حواس کی دنیا میں تمام گھوڑے اپنی ایک ایک ٹانگ تڑوا بیٹھیں۔ غیر فانی روح، جیسا کہ میں تصریح کر چکا ہوں، افلاطون کا ایقان تھا کہ حقیقت 2 خطوں میں منقسم ہے۔ ایک خط حواس کی دنیا ہے جس کا ہم اپنے 5 تخمینی یا نامکمل حواس سے محض تخمینی یا نامکمل علم حاصل کر پاتے ہیں۔ اس حواسی دنیا میں ہر چیز بہتی ہے اور کوئی چیز مستقل نہیں۔ عدم اس حواسی دنیا میں ہے، یہاں صرف وہی اشیاء ہیں جو آتی ہیں، کچھ دیر ٹھہرتی ہیں اور فنا ہو جاتی ہیں۔ دوسرا خطہ دنیائے امثال ہے جس کا ہم اپنی عقل استعمال کر کے صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دنیائے امثال کا ادراک حواس کے ذریعے نہیں ہو سکتا، لیکن آئیڈیاز یا شکلیں ابدی اور غیر تغیر پذیر ہیں۔ افلاطون کے مطابق انسان ثانوی مخلوق ہے، ہمارا ایک جسم ہے جو بہتا ہے اور جو لانفق طور پر حواس کی دنیا کے ساتھ پیوستہ ہے، اور اسی طرح مقدر کے تابع ہے، جس طرح اس دنیا کی باقی تمام اشیاء، مثلا صابن کا بلبلہ ہیں، لیکن ہماری ایک غیر فانی روح بھی ہوتی ہے، اور یہ روح عقل کی مملکت ہے، اور چونکہ روح کا جسم نہیں ہوتا، یہ دنیا امثال کا جائزہ لے سکتی ہے۔ لیکن صوفی بات یہی ختم نہیں ہوتی، بالکل ختم نہیں ہوتی۔ افلاطون کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ روح جسم میں داخل ہونے سے پہلے بھی موجود ہوتی ہے، یہ بسکٹوں کے تمام سانچوں کے ساتھ الماری کے کسی خانے میں پڑی ہوگی، لیکن جو ہی روح کسی انسانی جسم میں بیدار ہوتی ہے، یہ تمام کامل امثال بھول چکی ہوتی ہے، پھر کچھ وقوع پذیر ہونے لگتا ہے۔ سچ پوچھو تو کوئی حیرت انگیز اور متاثر کن عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان دنیا فطرت میں مختلف شکلیں دریافت کرنے لگتا ہے، کوئی دھندلی یاد اس کی روح میں کل بلانے لگتی ہے، اسے کوئی گھوڑا نظر آتا ہے، لیکن یہ گھوڑا غیر کامل ہوتا ہے۔ اس کا نظارہ اس کی روح میں کامل گھوڑے کی یاد تازہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، جو روح نے کبھی دنیا امثال میں دیکھا تھا، اور اس سے روح کے اندر اپنی اصلی مملکت میں واپس جانے کی تڑپ کروٹیں لینے لگتی ہے۔ افلاطون اس شدید آرزو کو اریوس، جس کا مطلب محبت ہے، کہتا ہے۔ تب روح کو اپنے اصل ماخذ کی طرف لوٹنے کی شدید آرزو کا تجربہ ہونے لگتا ہے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، تب جسم اور حواسی دنیا میں گزرنے کا تجربہ غیر کامل اور غیر اہم معلوم ہونے لگتا ہے۔ روح محبت کے پروں پر اڑ کر اپنے گھر دنیائے امثال میں واپس جانے کے لیے تڑپنے لگتی ہے، یہ جسم کی زنجیروں سے آزاد ہونے کی آرزو کرنے لگتی ہے۔ میں بلا تاخیر یہ بات زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ افلاطون مثالی طرز حیات کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ تمام انسان کسی اعتبار سے بھی اپنی روح کو یوں آزاد نہیں کرتے کہ وہ دنیا امثال کی طرف سفر شروع کر دیں۔ اکثر لوگ دنیا حواس میں امثال کی پرچھائیوں سے چمٹے رہتے ہیں۔ انہیں پہلے ایک گھوڑا نظر آتا ہے اور پھر دوسرا، لیکن انہیں وہ گھوڑا کبھی نظر نہیں آتا جس کی تمام گھوڑے کمزور نقلیں ہیں۔ وہ اندھا دھند بھاگتے باورچی خانے میں داخل ہوتے ہیں اور مختلف شکلوں میں بنے ہوئے ادرک ملے بسکٹ اپنے پیٹوں میں ٹھوسنے لگتے ہیں، اور ذرا بھی نہیں سوچتے یہ کہاں سے آئے ہیں۔ جو کچھ افلاطون بیان کر رہا ہے وہ فلسفیوں کا طریقہ ہے۔ اس کے فلسفے کا یوں مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ فلسفیوں کے طریقہ کار کا بیان ہے۔ صوفی، جب تمہیں کوئی سایہ نظر آتا ہے، تم یہ فرض کر لو گے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جس کی یہ پرچھائیاں منعکس ہو رہی ہیں۔ تمہیں کسی جانور کا سایہ دکھائی دیتا ہے، تمہیں خیال گزرتا ہے کہ یہ کسی گھوڑے کا سایہ ہو سکتا ہے، لیکن تم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ یہ کس جانور کا سایہ ہے۔ چنانچہ تم مڑتی ہو اور تمہیں خود گھوڑا نظر آ جاتا ہے، جو ناک نقشے کے اعتبار سے اسپی سائے سے یقیناً غیر محدود طور پر زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کی شکل بھی اسی سائے کے مقابلے میں جو دھندلا دکھائی دیتا ہے کہیں زیادہ واضح ہے۔ افلاطون کا عقیدہ تھا کہ تمام فطری مظاہر ابدی شکلوں یا امثال کی محض پرچھائیاں ہیں، لیکن اکثر لوگ محض پرچھائیوں کے ساتھ زندگی گزارنے پر قانے ہو جاتے ہیں۔ وہ قطعاً نہیں سوچتے کہ پرچھائیاں کس چیز کی منعکس ہو رہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پرچھائیاں ہی سب کچھ ہیں۔ انہیں اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ دراصل پرچھائیاں ہیں، چنانچہ وہ اپنی روح کی لافنا پذیری پر کوئی دھیان نہیں دیتے۔ غار کی تاریکی سے باہر، افلاطون نے اس کی تشریح ایک اسطورے متھ کے حوالے سے کی ہے۔ ہم اسے غار کا اسطورہ کہتے ہیں، میں اسے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ فرض کرو چند اشخاص کسی زیر زمین غار میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔
وہ غار کے دہانے کی طرف پیٹھ کیے بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں کچھ اس انداز سے بندھے ہوئے ہیں کہ وہ غار کی محض عقبی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک اونچی دیوار ہے اور اس دیوار کے پیچھے انسان نما مخلوق چل پھر رہی ہے۔ اس مخلوق نے دیوار کے اوپر اپنے ہاتھوں میں مورتیاں اٹھا رکھی ہیں۔ چونکہ ان مورتیوں کے پیچھے آگ جل رہی ہے، ان کی ٹمٹماتی پرچھائیاں غار کی عقبی دیوار پر پڑ رہی ہیں۔ غار کے مکینوں کو بھی جو واحد چیز نظر آتی ہے وہ ان پرچھائیوں کا کھیل ہے۔ چونکہ وہ عالم پیدائش سے اس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ پرچھائیاں ہی سب کچھ ہیں۔ اب فرض کرو کہ غار کا کوئی مکین کسی طرح ان بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو پہلا سوال وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے وہ یہ ہے کہ دیوار پر جو پرچھائیاں پڑ رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ جب وہ اپنی پشت موڑتا ہے اور دیوار کے اوپر اٹھی ہوئی مورتیوں کو دیکھتا ہے تو تمہارے خیال میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ سورج کی تیز روشنی میں اس کی آنکھیں چندے آ جاتی ہیں۔ مورتیوں کی شفاف صورتیں بھی، جن کی وہ اب تک محض پرچھائیاں دیکھتا رہا ہے، اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں۔ اب وہ اگر کسی طرح دیوار پھاند لیتا ہے اور باہر کی دنیا میں آگ سے آگے گزر جاتا ہے، اس کی آنکھیں اور بھی چندے آ جائیں گی۔ لیکن جب وہ آنکھیں ملتا ہے اور اسے ہر چیز صاف نظر آنے لگتی ہے، وہ مختلف اشیاء کی خوبصورتی دیکھ کر ششدر رہ جائے گا۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ رنگ اور غیر دھندلی چیزیں دکھائی دیں گی۔ وہ اصلی جانوروں اور پھولوں کا نظارہ کرے گا جن کی غار میں پرچھائیاں اصل کی محض بونڈی نقلیں تھیں۔ لیکن اب بھی وہ اپنے آپ سے سوال کرے گا کہ یہ تمام جانور اور پھول کہاں سے آئے ہیں؟ پھر اسے آسمان پر سورج دکھائی دے گا اور اسے اندازہ ہو جائے گا کہ جس طرح آگ نے پرچھائیوں کا دیکھنا ممکن بنا دیا تھا، اسی طرح یہ یعنی سورج ان جانوروں اور پودوں کو زندگی دیتا ہے۔ مسرور و شاداں غار کا باسی اگر چاہتا تو کلکلے برتا دیہاتی فضا میں نکل سکتا تھا اور اپنی نئی حاصل شدہ آزادی سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس اسے دوسروں کا خیال آ جاتا ہے جو تمام کے تمام ابھی تک نیچے غار میں ہیں۔ وہ واپس جاتا ہے۔ جب ایک مرتبہ وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ غار کی دیوار پر جو پرچھائیاں دیکھ رہے ہیں وہ اصل اشیاء کے محض لرزتے پرتوں ہیں۔ لیکن انہیں اس بات کا یقین نہیں آتا۔ وہ غار کی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہی سب کچھ ہے۔ جب وہ اپنی بات پر اصرار کرتا ہے وہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ غار کے اسطورے کے حوالے سے افلاطون جس بات کی وضاحت کر رہا ہے وہ دھندلی شبیہوں سے تمام قدرتی مظاہر کے پیچھے صحیح مثال تک فلسفی کا سفر ہے۔ اس کے ذہن میں غالباً سقراط بھی تھا، جسے غار کے مکینوں نے اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا کیونکہ اس نے ان کی روایتی سوچوں کو گڑبڑا دیا تھا اور انہیں سچی بصیرت کا راستہ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ غار کا اسطورہ سقراط کے ہمت و حوصلے اور اس کی معلمانہ ذمہ داریوں کے احساس کی توضیح کرتا ہے۔ افلاطون کا نقطہ یہ تھا کہ غار کی تاریکی اور اس سے باہر کی دنیا کے مابین جو تعلق ہے وہ اس تعلق کے مماثل ہے جو دنیا فطرت کی صورتوں اور امثال کی دنیا کے مابین پایا جاتا ہے۔ اس سے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دنیا فطرت تاریک اور افسردہ کن ہے، بلکہ یہ تھا کہ دنیا فطرت امثال کی شفافی کے مقابلے میں تاریک اور افسردہ کن ہے۔ یہ محض تصویر ہے، اصل نہیں۔ فلسفانہ مملکت۔ غار کا اسطورہ افلاطون کے مکالمے جمہوریت میں ملتا ہے۔ اس مکالمے میں افلاطون نے مثالی مملکت کی یعنی کسی خیالی مثالی یا جسے دوسرے الفاظ میں یوٹوپیائی مملکت کہا جاتا ہے کی تصویر پیش کی ہے۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ افلاطون ایک ایسی مملکت میں یقین رکھتا تھا جس پر فلسفیوں کی حکومت ہو۔ وہ اس کی وضاحت انسانی جسم کی ساخت کے حوالے سے کرتا ہے۔ افلاطون کے مطابق انسانی جسم 3 حصوں سر، سینے اور پیٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان تینوں حصوں میں سے ہر ایک کے لیے روح کی کوئی مماثل صلاحیت ہوتی ہے۔ عقل کا تعلق سر سے، ارادے کا سینے سے اور اشتہا کا پیٹ سے ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر روحانی صلاحیت کا کوئی آدرش یا حسنہ بھی ہوتا ہے۔ عقل و حکمت و دانائی کی، ارادہ جرت کی امنگ کرتا ہے۔ رہی اشتہا تو اسے لگام دی جانا چاہیے تاکہ خورد و نوش اور دوسرے معاملوں میں اعتدال برتا جا سکے۔ صرف تبھی جب جسم کے تینوں اعضاء یکجان ہو کر اپنے وظائف سر انجام دیتے ہیں مربوط یا احسن فرد وجود میں آتا ہے۔ اسکول میں بچے کو پہلے اپنی اشتہاؤں پر قابو پانا سکھانا چاہیے، پھر اسے جرت کی نمو کرنا چاہیے اور آخر میں عقل و حکمت و دانائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ افلاطون اب ایک ایسی مملکت کا تصور باندھتا ہے جس کی تعمیر بالکل سہ اعضائی انسانی جسم کی مانند ہوتی ہے، جس
جسم میں سر، سینہ اور پیٹ ہوتے ہیں۔ مملکت میں حکمران، معاونین اور محنت کش مثلاً کسان پائے جاتے ہیں۔ یہاں افلاطون سریہن یونانی طب کو بطور نمونہ استعمال کر رہا ہے۔ جس طرح مربوط اور احسن انسان توازن اور اعتدال برتتا ہے، اسی طرح احسن مملکت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہر شخص کو مجموعی طور صورتحال میں اپنا مقام اور کام معلوم ہوتا ہے۔ افلاطون کے فلسفے کے ہر رخ کی طرح اس کے سیاسی فلسفے کا نمایاں وصف اقلیت پسندی ہے۔ اچھی مملکت کی تخلیق تبھی ممکن ہے جب اس پر عقل کی حکومت ہو۔ جس طرح سر جسم پر حکمرانی کرتا ہے، اسی طرح معاشرے پر حکمرانی فلسفیوں کی ہونا چاہیے۔ انسان اور مملکت کے تینوں حصوں کے مابین تعلق کی وضاحت سادے خاکے سے کی جا سکتی ہے۔ جسم، روح، حسنہ مملکت، سر، عقل، حکمت، حکمران، سینہ، ارادہ، جرت، معاونین، پیٹ، اشتہا، اعتدال، محنت کش۔ افلاطون کی مثالی مملکت ہندوؤں کے پرانے ذات پات کے نظام سے مختلف نہیں، جس میں ہر مرد اور عورت کو کل کے مفاد میں اپنا مخصوص فریضہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ افلاطون کے عہد سے پہلے ہی ہندوؤں کے ذات پات کے نظام میں معاونین یا پروہتوں، جنگجوؤں، کشتریوں اور محنت کشوں کے طبقوں کے مابین وہی سہ فریقی تقسیم موجود تھی۔ شاید موجودہ زمانے میں ہم افلاطون کی مملکت کو یک جماعتی آمریت کہیں گے، تاہم قابل توجہ بات یہ ہے کہ افلاطون کو یقین تھا کہ عورتیں بھی اسی مؤثر انداز سے حکومت کر سکتی ہیں جس طرح کے مرد کرتے ہیں، اور اس کی وجہ محض یہ ہے کہ حکمران حکومت کا کاروبار اپنی عقل سے چلاتے ہیں۔ اس کا دعویٰ تھا کہ عورتیں استدلال کی عین مین انہی صلاحیتوں سے بہرہ ور ہوتی ہے جو مردوں میں پائی جاتی ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ انہیں بھی تعلیم و تربیت کے وہی مواقع حاصل ہوں اور انہیں گھر سنبھالنے اور بچے پالنے کے جھنجھٹ سے بری الذمہ قرار دے دیا جائے۔ افلاطون کی مثالی مملکت میں حکمرانوں اور فوجیوں کو خاندانی زندگی اور نجی ملکیت کی اجازت نہیں۔ بچوں کی پرادخت اور تعلیم و تربیت اتنا اہم فریضہ ہے کہ اسے افراد پر نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ یہ مملکت کی ذمہ داری ہونا چاہیے۔ افلاطون پہلا فلسفی تھا جس نے سرکاری اہتمام میں نرسری اسکولوں کے قیام اور کل وقتی تعلیم کی وکالت کی تھی۔ چند زبردست سیاسی دھچکوں کے بعد افلاطون نے قوانین تحریر کیے۔ اس میں اس نے آئینی مملکت کو دوسری بہترین مملکت قرار دیا۔ اب اس نے نجی ملکیت اور خاندانی روابط کو بحال کر دیا۔ یوں عورتوں کی آزادی مزید محدود ہو گئی۔ تاہم اس نے یہ ضرور کہا کہ وہ مملکت جو خواتین کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کرتی، اس کی کیفیت اس شخص کی ہوتی ہے جو صرف اپنے دائیں بازو کو ورزش کراتا ہے۔ اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ جس زمانے میں افلاطون رہتا تھا، اگر اسے پیش نظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ عورتوں کے متعلق اس کا نقطہ نظر مثبت تھا۔ اپنے مکالمے سمپوزیم میں وہ ایک عورت داستانی پروہتن دایوتی کی عزت افزائی یوں کرتا ہے کہ سقراط اپنی بصیرت کے لیے اسی کا مرہون تھا۔ چنانچہ صوفی یہ تھا افلاطون 2000 سال سے اوپر بیت چکے ہیں، لیکن اس کے حیرت انگیز نظریوں پر بحث اور نکتہ چینی ہنوز جاری ہے۔ جس شخص نے سب سے پہلے یہ کام کیا وہ اس کی اپنی ہی اکادمی کا طالب علم تھا۔ اس کا نام ارسطو تھا۔ وہ ایتھنز کا تیسرا عظیم فلسفی تھا۔ میں مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ جب صوفی افلاطون کے بارے میں پڑھ رہی تھی، مشرق کی جانب جنگل کے اوپر سورج بلند ہو چکا تھا۔ جب وہ یہ پڑھ رہی تھی اسی کہ کس طرح ایک شخص غار کی دیوار پھاند کر باہر آیا اور خیرہ کن روشنی میں اپنی آنکھیں چپکانے لگا، اس وقت یہ افق کے اوپر جھانک رہا تھا۔ تب اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ خود زیر زمین غار سے باہر نکلی ہو۔ اسے لگا کہ افلاطون کے متعلق پڑھنے کے بعد وہ فطرت کو بالکل مختلف انداز سے دیکھ رہی ہے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے پہلے وہ کلر بلائنڈ تھی۔ اس نے چند پرچھائیاں تو دیکھی تھی لیکن شفاف امثال نہیں۔ وہ وثوق سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ افلاطون نے ابدی نمونوں کے متعلق جو کچھ تحریر کیا تھا وہ حرف با حرف صحیح ہے، تاہم اس کی یہ سوچ بہت خوبصورت ہے کہ تمام ذی حیات اشیاء دنیا امثال کی ابدی شکلوں کی غیر کامل نقول ہیں۔ کیا یہ صحیح نہیں کہ تمام پھول، درخت، انسان اور حیوان غیر کامل ہیں؟ صوفی کو اپنے گرد و پیش جو کچھ نظر آ رہا تھا، یہ یقین کرنے کے لیے کہ وہ واقعہ اتنا ہی حسین اور زندگی سے بھرپور ہے جتنا کہ وہ دکھائی دے رہا ہے، اسے اپنی آنکھیں ملنا پڑی۔ لیکن جو اشیاء وہ اب دیکھ رہی تھی ان میں سے کسی کو بھی دوام حاصل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود
100 سال گزرنے کے بعد بھی یہ پھول اور یہ حیوان دوبارہ یہی ہوں گے۔ اگر تمام کے تمام پھول اور تمام کے تمام حیوان فنا اور ذہنوں سے محو ہو جائیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز بچ ہی جائے گی جسے یاد آ سکے گا کہ یہ سب کچھ کیسے نظر آتا تھا۔ صوفی ٹکٹکی باندھ کر دنیا کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک کوئی گلہری ایک چیڑ کے درخت پر پھدکنے لگی۔ اس نے تنے کے آر پار چند چکر لگائے اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں تمہیں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، صوفی نے سوچا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ شاید وہی گلہری نہ ہو جو اس نے پہلے کبھی دیکھی تھی، لیکن اس نے شکل تو یہی دیکھی تھی۔ کیا معلوم افلاطون صحیح ہی کہتا ہو، ممکن ہے وہ حقیقتاً اپنی روح کے انسانی جسم میں مقید ہونے سے پہلے ابدی گلہری دیکھ چکی ہو۔ کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ وہ پہلے بھی زندہ تھی؟ اور کیا یہ بات واقعہ صحیح ہے کہ وہ اپنے اندر ایک طلائی ڈلی، ایک گوہر جو وقت کے ساتھ زنگ آلود نہیں ہو سکتا، ایک روح لیے پھر رہی ہے جو تب بھی زندہ رہے گی جب اس کا جسم بوڑھا ہو جائے گا اور اس جہان سے رخصت ہو جائے گا؟ جاری ہے۔